औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास का ये सबक है शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह। ये अंग्रेज़ी का एक सबक है, सबक नंबर 4 है 9th क्लास का, जो लिखा है प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक ने। प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक कौन थे, ये यहाँ पर उसके मुतलिक थोड़ा सा नोट लिखा गया है। प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक बॉर्न 1945 इज़ ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। वो इंग्लिश की प्रोफेसर थे। अंडर ए पोस्ट डॉक्टरल कॉमनवेल्थ फेलोशिप, इसको फेलोशिप मिल गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, और वहाँ पर उसने ये स्टडी किया है इंग्लिश यूके में। तो 1987 और 88 की बात है। His areas of specialization are British English poetry and comparative literature. प्रोफेसर मलिक ने कई किताबें लिखी हैं, पब्लिकेशंस हैं उसकी कई। इकबाल एंड द इंग्लिश रोमांटिक्स 1988 में लिखी है। उसने एक किताब लिखी है रसूल मीर, साहित्य अकेडमी ने जो छापी है 1990 ईस्वी में। द ब्लडी हॉरिज़ॉन अ स्टडी ऑफ इकबाल्स रेस्पॉन्स टू द वेस्ट, ये 1991 में उसने लिखी है। रोमांटिक क्रिटिसिज्म जो इग्नो ने छापी है 1999 में, और उर्दू बुक उसने सरूद सहर आफरीन 1993 में। और उसके जो आर्टिकल्स, हिज आर्टिकल्स एंड बुक रिव्यूज हैव अपीयर्ड इन चार्ल्स लैम्ब बुलेटिन यूके, मुस्लिम वर्ल्ड बुक रिव्यू यूके, रेडियनस, और न्यू दिल्ली एंड इंग्लिश स्टडीज़ इन, जो ये है ये मतलब इंडिया में छपी है, और श्रीनगर में भी इसकी किताबें मतलब आज हमें दस्तयाब होती हैं। यानी कि इसने इतना सा बड़ा काम किया है। बच्चों यहाँ पर जो ये रेड कलर में लिखा है, ये इस सबक के मुतालिक एक जो सेंट्रल आइडिया है इसका, ये लिखा है द सेंट्स आर इन सर्च ऑफ गॉड एंड देयर ओन सेल्फ। जो ये सेंट होते हैं, सेंट कौन होते हैं? ये सेंट जो होते हैं ये वली खुदा होते हैं, यानी कि अल्लाह ताला के वली होते हैं। ये होते हैं, ये हर वक्त अल्लाह की तलाश में रहते हैं और अपने वजूद की तलाश में रहते हैं। They renounce all worldly comfort and pleasures to know their God. वो अपने खुदा को जानने पहचानने के लिए दुनिया के ऐश अशरत को छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं। Simplicity and truth is their hallmark. जो उनका जो सिंपलिसिटी होती है और ट्रूथ यानी कि सच्चाई और सादगी उनकी ज़िंदगी का एक शेवा होता है। अब जो इस सबक में मलिक साहब हमें फरमाते हैं, फॉर many long centuries कश्मीर हैज़ बीन नोन एज रेश्वर। जो कश्मीर है उसको बहुत पुराने ज़माने से रेश्वर का नाम दिया जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऋषिज़ वायर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वैली। ये इसलिए कि इस कश्मीर के हर तरफ वो ऋषिज़ मतलब पाए जाते थे। दे लिव्ड वेरी सिंपल एंड ऑस्टियर लाइव्स। वो बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारते थे, और लोगों से अलग थलग, समाज से अलग थलग यानी कि दुनिया से अलग थलग वो ज़िंदगी गुजारते थे। मोस्ट ऑफ देम वायर वेजिटेरियंस, उनमें से बहुत सारे जो थे वो वेजिटेरियंस थे। वो वेजिटेरियंस क्या होते हैं? वेजिटेरियंस होते हैं जो सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं, जो लोग सब्जियां खाते हैं, ये ज़्यादातर सब्जियां खाते हैं। गोश्त से वो दूर रहा करते हैं। कंसिडर्ड इट एज सिन टू किल लिविंग बीइंग।
اور وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے کہ کسی جانور کو مارا جائے. دے لیوڈ لائک ہرمٹس، وہ ہرمٹس جیسے زندگی گزارتے تھے. وہ ہرمٹس کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو ہرمٹس ہیں وہ ہرمٹس کیا ہوتے ہیں؟ ہرمٹس یہ لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی کہ جو سوسائٹی میں الگ تھلگ رہتے ہیں، جو سوسائٹی میں عیش عشرت پسند نہیں کرتے ہیں، جو دور رہا کرتے ہیں سوسائٹی سے. ڈوئنگ پیننس اینڈ سرونگ کامن پیپل ان سیورل ویز. اور وہ محنت مشقت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی، یعنی کہ روحانی طور وہ محنت کرتے ہیں. سرونگ کامن پیپل، وہ عام آدمی کی عام عوام کی، یعنی کہ عام لوگوں کی وہ خدمت کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. مینلی بائی ہاں، مطلب کیسے کرتے تھے؟ مینلی بائی پلانٹنگ شیڈی ٹریز فار ٹریولرز ٹو ریسٹ. وہ شاہراہوں پر، راستوں پر وہ سایہ دار، چھاؤں دار وہ درخت لگاتے تھے تاکہ جو ٹراولر ہوا کرتے تھے، یعنی کہ جو آنے جانے والے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ مطلب دھوپ سے بچ کر ان درختوں کے نیچے سے کچھ راحت حاصل کر پائے. When Islam entered the valley in 13th century، جب 13th century میں اسلام کشمیر میں وارد ہوا، نمودار ہوا، the rishis tradition continued. تو اسلام کے بعد بھی یہاں پر جو یہ رشی ٹریڈیشن تھا، جو یہ رشی تھے یہ کون تھے؟ یہ ہندو لوگ تھے یہاں کے. یہ ہندوؤں کا ایک طبقہ تھا. ہندو لوگوں میں سے یہ ایک خاص طرح کے، مطلب ایک ہندوؤں میں سے ہی ایک خاص طرح کے، مطلب ایک طرح کے لوگ تھے. تو جو جن کو رشی کہا کرتے تھے، جو رشی کے نام سے مشہور تھے. اور وہ اپنا وہ طریقہ کنٹینیو جاری رکھے تھے. بٹ واز گیون اے مسلم کلر. اب اسی رشی طرز جو رشیت تھی، ان مطلب مسلم کلر اور کردار، مسلم رنگ اور کردار میں وہ تبدیل ہو گیا. تو دا مین ہو پلیڈ دا موسٹ لیڈنگ رول، اور جس نے اہم کردار اس میں نبھایا، وہ کون تھا اس عمل میں؟ مطلب رشیت کو مسلمان یعنی اسلام کا رنگ اور کردار دینے میں وہ حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ تھے. آلسو نون ایز نندریش، جس کو آج کل بھی لوگ اس کو نندریش بولا کرتے ہیں کشمیری میں. ہی واز بورن ان 1377 میں وہ پیدا ہوئے تھے ایٹ قیمو کولگام. اننت ناگ کا یہ ایک حصہ تھا قیمو کولگام، آج ایک الگ ہے. تو قیمو کولگام میں وہ پیدا ہوئے ہیں. ہز فادر سالار سنز واز شین آف راجپوت فیملی آف کشتواڑ. جو اس کا باپ تھا سالار سنز، وہ راجپوت فیملی کا بچہ تھا. یعنی وہ راجپوت فیملی سے راجپوت فیملی سے تعلق رکھتے تھے کشتواڑ میں. اور سم ممبرس آف دی راجپوت فیملی لیفٹ کشتواڑ. اور کئی راجپوت فیملیز وہاں سے کشتواڑ سے باغی، یعنی کہ وہ ہجرت کر گئی. بیکاز آف فیملی فیوڈ، یعنی کہ وہ فیملی لڑائی کی وجہ سے، کسی چند فیملی میں بٹرنس تھی، وہ لڑائی تھی، اس کی وجہ سے وہ وہاں سے ہجرت کر گئے اینڈ سیٹلڈ ان کشمیر، و کشمیر میں آباد ہو گئے. سالار سنز ایکسیپٹڈ اسلام. اور جب سالار سنز کشمیر پہنچا، اس نے اسلام ایکسیپٹ کیا. اسلام، وہ اب مسلمان بن گیا. اینڈ واز نیمڈ سالار الدین. سالار تو اس کا نام ہی تھا، سالار سنز اب اس کا نام یہاں پر پڑ گیا سالار الدین. The sheikh exhibited an ascetical tendency
فرام ہز ارلی چائلڈہڈ. اور جو یہ شیخ شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ پہلے ہی سے جو یہ ہرمیٹک لائف وہ گزارنا چاہتے تھے، یعنی کہ اس کی وہ انکلینیشن تھی، یعنی کہ اس کو تھوڑا سا وہ مائل تھا کس طرف کہ وہ الگ سا رہے، الگ سا رہے، اور مذہبی زندگی، وہ مذہبی مطلب یہ اپروچ رکھنے والے آدمی تھے. فرام ہز ارلی چائلڈہڈ وہ بچپن سے ہی ایسا مطلب ایسا طریقہ رکھتے تھے. ہی دس کنٹینیوڈ ایون آفٹر ہز میریج. اور جو جاری اس کی زندگی میں رہا، اس کی شادی کے بعد بھی، جو شادی اس کو ضیاء دید کے ساتھ کی گئی تھی، اور وہاں اور پھر اس کی ایک ڈاٹر کی برتھ ہو گئی، ایک لڑکی نے اس کے ہاں جنم لیا، اور جس کا نام پھر رکھا گیا تھا زون دید اینڈ اے سن. اور اس نے ایک بیٹے نے بھی اس کے ہاں سے جنم لیا، اس کا نام تھا حیدر بابا. اور یہاں تک ان کی جنم لینے تک وہ جاری رہا. ایٹ دا پرائم آف ہز یوتھ، اور اس کی جو زندگی کا جو شباب تھا، اس میں کیا ہوا، ہی اڈاپٹیڈ دا مونسٹک وے آف لائف. اور اس نے مونسٹک وے آف لائف اختیار کیا. وہ مونسٹک وے آف لائف کیا ہے کہ دنیا سے وہ دور، یعنی کہ دنیا سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. ہی انٹرڈ اے کیو. اور یہ مونسٹک لائف ہے جو ہے، مونسٹک لائف یعنی کہ صوفیانہ زندگی، یعنی کہ اللہ کو وہ پہلے ہی سے وہ مطلب اللہ کی تلاش میں تھے. تو اس طرح یہ مونسٹک ویل، یہ صوفیانہ طرز کی زندگی اس نے مطلب اختیار کی. اور اس کے لیے اس نے وہ ایک کیو کا سہارا لے، وہ ایک گفا میں چلا گیا قیموں میں، جو اس وقت بھی قیموں میں وہ گفا موجود ہے. اور وہاں پر وہ گئے، اور جو بزرگ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، جو اکارڈنگ ٹو لیجنڈس، جن بزرگوں کے مطابق اس نے وہاں پر 12 سال گزارے during the penance and purifying his self. اور doing the penance and purifying his. اور وہاں پر اس نے اپنے آپ کی روحانی تربیت کی اور تقوی اختیار کیا، تقوی حاصل کیا. یعنی کہ زندگی گزارنا جو ہے نا، اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو وہ زندگی گزارنا وہاں پر اس نے سیکھا. اٹ اپیئرس فرام واٹ ہی ڈڈ لیٹر. اور یہ ہمیں یہ کیسے معلوم پڑتا ہے کہ جو کچھ اس نے بعد میں کیا، دیٹ واز اے پیریڈ آف اسپریچول ٹریننگ اینڈ پریپریشن. اور اس طرح ہمیں لگتا ہے کہ جو پیریڈ اس نے اس گفا میں دیا، یہ اس نے پریپریشن کے لیے دیا، تیاری کے لیے دیا، اور روحانی تربیت کے لیے وہاں پر یہ 12 سال گزارے. وین فائنلی ہی لیفٹ دا کیو. جب وہ آخر پر وہ کیو سے باہر آئے، had turned into the dedicated missionary. اب وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ مشنری بن گیا تھا، یعنی کہ اس نے ایک مشن اختیار کیا تھا کہ جو اس نے وہاں پر حاصل کیا ہے اب وہ لوگوں تک وہ پھیلائے. ہی moved from place to place in کشمیر. وہ کشمیر میں جگہ جگہ گیا، preaching his simple gospel of fear of God. اور پھر کیا کیا، اور اپنی وہ سادہ زندگی، یعنی کہ وہ علم مطلب جو اس نے وہاں پر تربیت حاصل کی، وہ اس نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور آخرت کا خوف رکھو، اور جواب دہی یعنی کہ کا احساس دلانا زندگی کے بعد کہ اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا. کمٹمنٹ ٹو پرنسپلز آف ٹروتھ، یعنی کہ سچائی، جسٹس اینڈ لاو، سروس آف مین کائنڈ. تو اس طرح اس نے کیا کیا، اس نے یہ چیزیں مطلب اپنی پریچنگ میں رکھی، یعنی کہ یہ چیزیں جگہ جگہ کشمیر میں گئے اور وہاں پر یہ سکھایا لوگوں کو، اس کی تعلیم دی. بائی ہز سینٹلی لائف ہی سیٹ ایگزامپل. اور اس طرح صوفیانہ زندگی سے اس نے ایک مثال قائم کی. کس کی مثال؟ سادگی کی مثال.
اور سچائی کی مثال، اور لوگوں کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ خالق ہے اور خالق کے مخلوق کی خدمت، اس میں اپنے آپ کو اس نے واقف کر دیا، تو یہ چیزیں اس نے سکھائیں، اس کی مثال اس نے قائم کی. ایز اے مشنری ہی تھاٹ، تو یہ ڈیڈیکیٹڈ مشنری جو بن گیا، اس نے ہمیں سکھایا. کیا سکھایا؟ دیٹ اے ٹرو سینٹ از ناٹ ون، جو سچا صوفی ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو زندگی سے اپنے آپ کو بچائے، جو دنیا سے بچائے، لیکن وہ ہوتا ہے سچا سنت، وہ ہوتا ہے سچا صوفی، وہ ہوتا ہے جو ایمانداری سے اور عاجزی سے اپنی زندگی گزارے. In one of his verses, he tells us that the chosen servants of God are those who worship Him sincerely and fulfill their duties in the life regularly. اور ایک آیت کے مطابق اور اس کی ایک شعر کے مطابق، چونکہ وہ کلام شیخ العالم تو مشہور ہے جو اس نے بتائے ہیں، تو اس نے مطلب کیا کیا ہے، تو اس نے کیا سکھایا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے وہ ہوتے ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں خلوص کے ساتھ، اس میں کوئی لالچ نہیں ہونی چاہیے، فلفل دیئر ڈیوٹیز، اور اس کے فرائض ادا کرتے ہیں ان لائف ریگولرلی، لگاتار، کنٹینیو، یعنی کہ اس میں تسلسل ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج کوئی بندگی کی، آج کوئی عبادت کی، کل نہیں کی. تو دا شیخ اٹریکٹ ڈسپلز ایوری وائر، تو شیخ جو تھے جہاں بھی جاتے تھے وہاں اس کے وہ مرید بنتے جاتے تھے اور اس کو کافی پیار دیا کرتے تھے. آل آف دیم وائر نوبل، اور جو بھی اس کے وہ مرید تھے وہ نوبل تھے. نوبل کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب مخلص تھے اور صابر تھے، وہ کافی برداشت کرتے تھے. لیوڈ لائیوز آف پائٹی، وہ پرہیزگارانہ زندگی گزارتے تھے. پائٹی یعنی کہ تقوا اختیار کرتے تھے، پرہیزگاری کرتے تھے. اینڈ سروس آف دیئر فیلو بینگس، اور وہ ایک دوسروں کی خدمت کیا کرتے تھے. جو شیخ تھا، شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، وان پاپولر، جس نے مشہوری حاصل کی، اس نے وہ کافی مشہور ہو گیا. تو کس میں مشہور ہو گیا؟ پاپولرٹی حاصل کی، کافی شہرت اس نے حاصل کی کشمیر کے کونے کونے سے، نک اینڈ کارنر، ہر کونے سے. کشمیری کالڈ ہم، کشمیری اس کو یاد کرتے ہیں اور کرتے تھے اور کرتے رہے ہیں آج بھی، کس نام سے؟ شیخ العالم کے نام سے. شیخ العالم وچ مینز اسپریچول گائیڈ آف دی ورلڈ، دنیا کا، صرف کشمیر کا نہیں، دنیا کا یہ روحانی رہبر. اور اے سینٹ آف ورلڈ اسٹیچر، یعنی کہ عالمی درجے کا روحانی عالم، عالمی درجے کا روحانی عالم. اسٹیچر، ورلڈ اسٹیچر، عالمی درجے کا، عالمی سطح کا روحانی عالم اس کو مانا جاتا تھا، یا عالمی درجے کا ولی کامل اس کو مانا جاتا ہے. آفٹر سیٹنگ اے شائننگ example of truly saintly life, شیخ العالم ڈائڈ. اور اس طرح ایک مثال قائم کرنے کے بعد، ایک تابناک مثال قائم کرنے کے بعد کہ اس نے کیسی کامیاب صوفیانہ زندگی گزاری، تو شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ آخر کار 1438 اے ڈی میں، یعنی کہ 1438 عیسوی میں، روپون چرائر شریف میں وہ اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے. اینڈ واز لیڈ ٹو ریسٹ ایٹ چرائر شریف، اور چرائر شریف میں ہی اس کو دفن کیا گیا ہے. شیخ العالم از ون آف دا ریئر پرسنیجز آف ہسٹری، تاریخ میں یہ جو خاص شخصیات، مطلب تاریخ میں جو خاص شخصیات گنائے گئے ہیں ان میں شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ
ایسی شخصیت ہیں تو جو جس کی پاپولرٹی، جس کی مشہوری، جس کی شہرت روز بروز آج بھی اس کے چلے جانے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ بڑھتی جا رہی ہے. ود دا پیسج آف دا ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیخ ہیز بیکم ہاؤس ہولڈ نیم، اور شیخ ہاؤس ہولڈ نیم کشمیر کا بن گیا ہے. یعنی کہ کشمیر میں وہ ہاؤس ہولڈ نیم، یعنی کہ گھر گھر میں اس کا نام پایا جاتا ہے. آج بھی جہاں بھی جائیں گے تو کلامی شیخ العالم ہر کسی گھر میں کوئی نہ کوئی کلامی شیخ العالم کے طور پر کوئی نہ کوئی شعر کہا ہی جاتا ہے. پیپل کنٹینیو ٹو ریپیٹ ہز وائس سینگ، اور اس کی جو حکمت بری وہ سینگس ہیں کلامی شیخ العالم، اور سویٹ ورسز جو ہیں ایسے وہ میٹھے میٹھے شعر، تو کنٹینیوسلی لوگ وہ پڑھتے رہتے ہیں. ایئرس آفٹر ہز ڈیتھ، سالوں یعنی کہ اس کے مرنے کے بعد کئی سال، تو کیا ہوا، جب یہاں پر افغان رول تھا، افغان کوائنز وائرس سٹرک ان ہز نیم، یہاں کے سکے میں اس کا نام داخل کیا گیا تھا. کن کے ذریعے؟ افغان رول میں. یعنی کہ کشمیر پر جب افغان رول تھا اس وقت افغانیوں نے یہاں پر شیخ العالم کا نام یہاں کے سکے میں رکھ دیا. ٹوڈے نیومرس ٹرسٹس، اور آج بھی بہت سارے ٹرسٹ اور بہت سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اس کے نام پر کھڑے ہیں، اس کے نام پر موجود ہیں. یعنی کہ شیخ العالم سکول، شیخ العالم ٹرسٹ وغیرہ. دیز انکلوڈ دا شیخ العالم اس میں کیا ہے، جو کشمیر یونیورسٹی میں ایک شیخ العالم چیئر ہے، وہاں پر مطلب کوئی مطلب وہاں پر کوئی ڈپارٹمنٹ یہ ہے جس کا نام ہے شیخ العالم چیئر، آج بھی موجود ہے. یہاں پر ہے میوزیم، جموں یونیورسٹی میں جو جموں یونیورسٹی کا میوزیم ہے اس کا نام بھی شیخ العالم میوزیم ہے جموں میں جو ہے. تو اس طرح یہ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے متعلق یہ کچھ لکھا تھا کہ اس نے کب کیسی یہ زندگی گزاری ہے، اور جو آج بھی کشمیریوں کے زبان زد ہے اس کا نام، کہ مطلب وہ کیسے جانے جاتے ہیں اور ایک عظیم ولی اللہ مانے جاتے ہیں. اب اس سبق کے جو سوالات ہیں، اس سبق کے سوالات میں آپ کو واٹس ایپ پر ڈال دیتا ہوں یا ویڈیو ہی بنا کے ڈال دیتا ہوں. تو تب تک کے لیے آپ اس سبق کو ایک دو بار سنیے اور پڑھیے، کتاب سامنے رکھ کر اس کو سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. السلام علیکم، خدا حافظ.